आवाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। हर मोमिन और हर साहिबान ईमान के जो आज की शब में ये जो महफिल मक़ासदा का इनक़ाद किया गया है, इसमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की शब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से भी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से इस महफिल का इनक़ाद किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, ये दो मासूम की ज़िंदगी कि एक मासूम ये जिसने इस्लाम के इब्तिदा की और एक वो मासूम कि जिन्होंने इस्लाम के आखिर में फैलाया भी और बचाया भी। 28 बरस की टोटल ज़िंदगी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। इसमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को दो जिम्मेदारियां अपने शियों के लिए पूरी करनी थी, अपने चाहने वालों के लिए पूरी करनी थी। पहली जिम्मेदारी ये थी कि आखिरी हुज्जत को दुनिया के सामने बताया जाए और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उसकी मारिफत कैसे लोगों से करवाई जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि दौरे इमाम हसन अस्करी में ही, इमाम हसन की अस्करी इस्लाम की जिंदगी में इमाम ने जो लोग चाहने वाले थे वो इमाम से जब राबता नहीं कर पा रहे थे और जब जो राबता कर भी लेते थे तो हुकूमत की नजर उनके ऊपर रहा करती थी कि कौन आया है, कौन चाहने वाला है, कौन नहीं चाहने वाला है। आज की इस दुनिया में बताना तो बड़ा आसान हो गया कि कौन चाहने वाला है, कौन चाहने वाला नहीं है। आज हुकूमतें किस तरह से मुंतशिर हैं और बिखरी हुई हैं, लिहाजा कल भी इमाम मासूम से मिलने वालों के लिए पाबंदियां आयत थी कि वो मिल नहीं सकते, वो जा नहीं सकते, वो मुलाकात नहीं कर सकते, और अगर हाँ कोई मुलाकात कर ले तो बात क्या हुई है, क्या कहा गया है, ये सारी चीजों की तफ्तीश हुआ करती थी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी है बड़ी संगीन जिंदगी, 28 बरस की जिंदगी है। हमारे तमाम मासूमीन की जिंदगी में से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी है बड़ी संगीन है। जो मिलने वाले थे, जो चाहने वाले थे, उन पर पाबंदियां लगी हुई थी। तो इमाम ने ये अपनी जिंदगी में कहा, ऐ लोगों, अपने चाहने वालों से कि तुम मेरे पास अरीज़े लिखा करो, खत और किताबत के जरिए से, खत और किताबत के जरिए से मुझसे अपने मसाइल को हल करवा लिया करो। और याद रखो, इमाम जो है ना, जो जवाब देंगे, जो सवाल करने वाले ने सवाल किया और जवाब देने वाले का जवाब भी ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हां इमाम ने जवाब दिया हो। लगना भी तो चाहिए कि इमाम का जवाब आया है। अजीजान गिरामी, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक शख्स ने अपनी तमाम तर जिंदगी के जो जरूरियात जिंदगी थे उसे सवाल किया, पूछा। उसमें से कुछ सवाल करना वो भूल गया, लिखना खत में भूल गया। इमाम ने जो नहीं लिखा था उसका भी जवाब दिया कि ऐ फला इब्ने फला, तू फला सवाल करना भूल गया था, मैं उसका जवाब दिए देता हूं। अब समझ में आया कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिमा हुम यऊन, जो कुछ तुम्हारे दिल में है वो इमाम मासूम जानता है। जो तुम्हारे दिलों में है वो इमाम मासूम को खबर है। आज जो दुनिया के हालात हैं, क्या इमाम जमाना को खबर नहीं है?
خبر ہے عزیزان گرامی، پھر یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ بچوں کا مارا جانا، پھر امام کا ظہور کیوں نہیں؟ اس لیے عزیزان گرامی، کیونکہ یاد رکھیے کہ آج دنیا جتنی شیعت کے قریب ہوئی تھی، غدیر سے لے کے ابھی تک اتنی قریب نہیں ہوئی ہے۔ آج دنیا جتنی شیعت سے قریب ہے، غدیر سے لے کر کے ابھی تک اتنی قریب نہیں ہوئی تھی۔ آج حکومتیں ایک طرف ہے، لوگ ایک طرف ہے۔ حکومتوں کی خاموشی، لوگوں کے دلوں کے ولولے الگ الگ ہیں۔ لہذا آج جب امام آ جائیں گے، یہاں تو یہ دیکھنا صرف یہ ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارا مرحلہ ایسا، کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی تربیت بھی اسی انداز سے کرنی چاہیے، کیونکہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ لہذا ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کریں مسلسل کہ مولا تشریف لائیں۔ لیکن اب جب آ جائیں تو آپ اسی انداز سے کھڑے ہوں کہ اگر پہلی قیادت ختم ہو جائے تو دوسری قیادت آگے بڑھتی ہوئی چلی جائے، رکے نہ، رکنا نہیں چاہیے۔ لہذا عزیزان گرامی، کربلا میں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ تمام کے تمام لوگوں کو ختم کر دیا، اب یہاں سے نہیں بڑھے گا، لیکن زینب و سجاد نے کربلا کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ کربلا کو دوسری قیادت تھی جو زینب و سجاد کی تھی، کہ جس نے کربلا کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دی۔ ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کی محبت میں اور ان کی موادت میں ہوتی۔ اہل بیت کی محبت اور موادت میں، چاہے وہ محفل ہو چاہے وہ مجلس ہو، دونوں ہم اہل بیت کی محبت میں کرتے ہیں۔ اور یہی اہل بیت کی محبت کا فیض اور کرم ہے کہ ابھی آپ نے یہ بات سنا کہ مولانا اسد صاحب نے بیان فرمایا کہ نبی کی تبلیغی زندگی میں کافرین یہ کہا کرتے تھے آ کے ابو طالب سے، ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جا کے کہا کہ بھتیجے ایسا آ کے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں حق کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ چاند اور سورج کی کوئی اوقات نہیں تھی پیغمبر کے سامنے، کیونکہ جس کی محبت میں چاند اور سورج بنائے گئے ہو، تم سوچ سکتے ہو کہ چاند اور سورج دیا جا سکتا ہے، لیکن چاند و سورج تو ان کے دروازے پہ سجدہ ریز ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جس نے توجہ، اب یہاں سے توجہ، جس نے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتارا، اپنے دل میں اتارا، اس تبلیغ کو جس نے اپنی زندگی میں پرو لیا، لہذا آج وہی نبی کے پیرائے پر چلنے والے ایک شخص نے بھی لبنان کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا، ہم حکومت میں آپ کو بڑی بڑی پوسٹ دلوا دیں گے، لیکن آپ صرف اور صرف لبنان والے یا اسرائیلی لبنان والے فلسطین کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، فلسطین کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، ہماری طرف میزائلوں کو مارنا چھوڑ دیں، ہم چاہے تو لبنان کے پرائم منسٹر بنا دیں گے، ہم چاہیں گے تو لبنان کے باقاعدہ اس عہدے پر پہنچا دیں گے جہاں تک ابھی آپ نہیں پہنچے ہیں۔ لیکن حسن نصر اللہ نے یہی کہا تھا، سنو، ہم ایک دن کے لیے بھی تمہارا عہدہ تمہیں مبارک ہو، لیکن ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جس نے اس درد کو پہچانا ہے، جس نے اس درد کو، ایک چاند دے دو، سورج دے دو، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ کافر چاہتا ہی ہمیشہ ہے، کافروں کا مزاج ہی ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے۔ کیسا رہا ہے؟ کہ جو کمزور والے ایمان ہیں انہیں پہلے توڑ لو، جو تھوڑا مضبوط والے ہیں انہیں پیسے سے خرید لو، جو اور نہیں بکے تو انہیں مار دو۔ لیکن جو شہادت کے دروازے پر کھڑا ہو کے ببانگے دہل اعلان کر رہا ہو کہ موت ہمارے لیے تو شرف ہوا کرتا ہے، شہادت شرف ہے ہمارے لیے، آج نہیں تو کل مری جاؤ گے۔ لیکن جب شہید اس دنیا سے جاتا ہے، اب جب شہید جاتا ہے تو آزمائش ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کی راہ میں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا امتحان زمین پر نہ دے لے۔
جب تک کہ شہادت نہ ہو جائے تب تک جنت نہیں جا سکتا. ایسے ویسے نہیں کہ یہاں سے ابھی مولانا نے کہا مار کر کے بم بلاسٹ کر کے وہاں حوریں مل جائے گی. نہیں. کیوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی تمہارا دماغ دنیا میں ہی فطور والا تھا, جنت میں بھی جا کے فطور کرو گے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اللہ میاں انٹری نہیں دیتا ایسے بندے کو. وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ دو چار بم بنا کے وہاں بھی پھوڑ دو جنت میں, اللہ میاں کی جنت بدنام ہو جائے. خدا یہ ایک مذاق کی بات ہے, لیکن ایسے دماغ رکھنے والوں کو, ایسے فکریں رکھنے والوں کو نہ پیغمبر کے راستے پہ چلتے ہیں نہ وہ اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہیں, لہذا ان کا راستہ ہی الگ ہے. لہذا آئیے ہم اس سلسلے کو بس اب اس کے بعد نظم کی دنیا میں قدم رکھتے کہ مجھ کو بس جذبہ سلمان ابو ذر دے دے. اب یہاں سے تو توجہ ہو جائیں کہ مجھ کو بس جذبہ سلمان و ابو ذر دے دے, مجھ کو بس جذبہ سلمان و ابو ذر دے دے, پھر جسے چاہے مقدر کا سکندر دے دے, پھر جسے چاہے مقدر کا سکندر دے دے. پاک کرنی ہے زبان ذکر محمد کے لیے, پاک کرنی ہے زبان ذکر محمد کے لیے. آب کوثر اے مجھے ساقی کوثر دے دے, آب کوثر اے مجھے ساقی کوثر دے دے. تو چوم کر روزے سرکار ابھی آ جاؤں, چوم کر روزے سرکار ابھی آ جاؤں, 2 گھڑی کے لیے جبریل مجھے پر دے دے. چوم کر روزے سرکار ابھی آ جاؤں, چوم کر روزے سرکار ابھی آ جاؤں, 2 گھڑی کے لیے جبریل مجھے پر دے دے, 2 گھڑی کے لیے جبریل مجھے پر دے دے. جو لہو قوم کا پیتے ہیں, جو لہو قوم کا پی جائیں وہ رہبر ہے بہت, جو لہو قوم کا پی جائیں وہ رہبر ہے بہت, جو لہو قوم کا پی جائیں وہ رہبر ہے بہت, جو لہو قوم کا پی جائیں وہ رہبر ہے بہت. قوم پہ خرچ لٹا دے, قوم پر خرچ لٹا دے وہ رہبر دے دے, قوم پر خرچ لٹا ڈالے وہ رہبر دے دے, قوم پر خرچ لٹا ڈالے وہ رہبر دے دے. دور حاضر کے یزیدوں کو مٹانے کے لیے, دور حاضر کے یزیدوں کو مٹانے کے لیے 1,00,000 2 لاکھ نہیں, 1,00,000 2 لاکھ نہیں, صرف 72 دے دے. دور حاضر کے یزیدوں کو مٹانے کے لیے 1,00,000 2 لاکھ نہیں, صرف 72 دے دے. تو آج پھر ہے تیرے کعبے کے تحفظ کا سوال, پھر ابابیل کے منقار میں پتھر دے دے. آج پھر ہے تیرے کعبے کے تحفظ کا سوال, آج پھر ہے تیرے کعبے کے تحفظ کا سوال, پھر ابابیل کے منقار میں پتھر دے دے, پھر ابابیل کے منقار میں پتھر دے دے. وہ قرص مہتاب کی روشن ہزار چند, پتلی جدھر سوار نے پھیری وہ مڑ گیا, اترا براق بن کے پری ہو کے اڑ گیا. بھی دل چاہا ہے آقا کی زیارت کے لیے, جب بھی دل چاہا ہے آقا کی زیارت کے لیے, لے لیا قرآن ہاتھوں میں تلاوت کے لیے. جب بھی دل چاہا ہے آقا کی زیارت کے لیے, لے لیا قرآن ہاتھوں میں تلاوت کے لیے. تو روز کوڑا ڈالنے والی پشیمہ ہو گئی, روز کوڑا ڈالنے والی پشیمہ ہو گئی, جب نبی پہنچے ضعیفہ کی عیادت کے لیے. روز کوڑا ڈالنے والی پشیمہ ہو گئی جب نبی پہنچے ضعیفہ کی عیادت کے لیے. شام ابد کی صبح ازل کی خبر میں وہ, شام ابد کی صبح ازل کی خبر میں وہ, منزل میں رہ گزر میں حضر میں سفر میں وہ, منزل میں رہ گزر میں حضر میں سفر میں وہ. مستور ہے نظر سے, مستور ہے نظر سے مگر ہے نظر میں وہ, مستور ہے نظر سے مگر ہے نظر میں وہ. روشن حیات و موت میں اس کا نمود ہے, بالا معاملات سے اس کا وجود ہے, بالا معاملات سے اس کا وجود ہے. ہر شے میں کائنات کی اس کا ہی ساز ہے, چمکی جو برق دور پہ وہ ایک راز ہے. سجدے میں خم ہر ایک جبین نیاز ہے, معبود بے نیاز وہ بندہ نواز ہے. چاند کی آغوش میں
ایک شعر پڑھا تھا، بہترین اشعار، بہترین شعر تھا. چاند کی آغوش میں چاندنی کی بات ہو، چاند کی آغوش میں چاندنی کی بات ہو، کہ میں تجھے چاند سے منسوب بھلا کیسے کروں، میں تجھے چاند سے منسوب بھلا کیسے کروں، چاندنی رات تیرے حسن کی پرچھائی ہے. میں تجھے چاند سے منسوب بھلا کیسے کروں، چاندنی رات تیرے حسن کی پرچھائی ہے. خدا نے بھی کی ہے ثنائے محمدیت جناب حضرت صاحب کی. زکات حسن پیمبر ہے حسن یوسف کا، زکات حسن پیمبر ہے حسن یوسف کا. قسم ہے حسن محمد تیرا جواب نہیں، قسم ہے حسن محمد تیرا جواب نہیں. دشمنی ختم کرو دوستی کی آمد ہے. یہ جناب اکبر سرسری صاحب بہترین شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے. چند شعر ملاحظہ کر لیں کہ یہ انتظار کی حد، مولانا صاحب دیکھیں کہ یہ انتظار کی حد جتنی ہی بڑی ہوگی، یہ انتظار کی حد جتنی ہی بڑی ہوگی، بڑھے گا پیڑ تو پھر چھاؤں بھی گھنی ہوگی. یہ انتظار کی حد جتنی ہی بڑی ہوگی، بڑھے گا پیڑ تو پھر چھاؤں بھی گھنی ہوگی. تجھے اے فکر رسا اتنا کام کرنا ہے، تجھے اے فکر رسا، یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں، تجھے اے فکر رسا اتنا کام کرنا ہے کہ ان کے آنے کی تصویر کھینچنی ہوگی. تجھے اے فکر رسا، تجھے ہر فکر کو اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ امام وقت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آنے کی خبر جب ملے تو کرنا کیا ہے کہ تجھے فکر رسا اتنا کام کرنا ہے کہ ان کے آنے کی تصویر کھینچنی ہوگی، تجھے ان کے آنے کی تصویر کھینچنی ہوگی. آئیے حضرات میں اب گزار ہوں جناب کامران جناب کامران صاحب کی بارگاہ میں، جو بہترین لب و لہجے کے مالک ہیں اور بہترین اشعار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اور آپ کے خوش اخلاقی اور کردار، وہ ساری چیزیں جو شاعری کی زبان میں مٹھاس ہے وہ نثر کی زبان میں اتنی مٹھاس نہیں ہے. کہ رکھ کے لب اس میں محمد پہ، یونس بھائی دیکھیں کہ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. رکھ کے لب اس میں محمد پہ، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے. منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، تو تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ. کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا.